दोस्तों अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। इस वक्त का मौजूदा कादियानी सरबरा मिर्ज़ा मसरूर का मुस्लिम रज़ाई भतीजा शमसुद्दीन आपकी खिदमत में हाज़िर है। दोस्तों अभी मैं आपके सामने एक छोटी सी वीडियो प्ले करूँगा, वो बड़ी ही तवज्जो से आपने सुननी है। उस पर मैं अपना तबसरा भी पेश करूँगा और अगर आपके जहन में कोई बात आए तो आप वो कमेंट्स के ज़रिए, मैसेज के ज़रिए उसके नीचे लिख सकते हैं। अच्छा दोस्तों, ये कादियानी जमात के बड़े ही होनहार, बड़े ही काबिल, इनके जो चौथे सरबराह हैं मिर्ज़ा ताहिर अहमद साहब, ये इनकी वीडियो का क्लिप है, तो ज़रा इसको सुनिए। और मैं अपने साथ साथ जनाब मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर साहब को भी मुखातब करूँगा कि वो भी इनका असल चेहरा देखे क्या है। सोशल मीडिया पे आके बातें कुछ और हैं, किताबों के अंदर बातें कुछ और हैं, यानी ये जो किताबें पढ़ी हैं इनमें कुछ और है और इनके जो चेहरे हैं उन पर कुछ और है। ठीक है, किताबों की बातें और हैं, इनकी बातें और हैं। चलिए सबसे पहले मिर्ज़ा ताहिर साहब का ये क्लिप सुनते हैं, फिर इसी दौरान मैं थोड़ा थोड़ा अपना आपको मौक़िफ़ पेश करूँगा, इसके साथ हवाला भी पेश करूँगा। तो आइए सबसे पहले मिर्ज़ा ताहिर की वीडियो सुनते हैं। इतना बड़ा काम हो और घरों में बदखुल्की की बातें होती हों, ये एक ऐसा तज़ाद है जिसे खुदा की तकदीर माफ़ नहीं किया करती। छोटी छोटी बातें हैं जिन्हें घरों में नज़रअंदाज किया जाता है। सबसे पहले खामन का बीवी से सलूक है। जो खामन अपनी बीवी से अखलाक नहीं बरत सकता, उसने दुनिया को क्या अखलाक सिखाने हैं। अच्छा दोस्तों, आपने देखा कि मिर्ज़ा ताहिर साहब ने यह कहा है कि जो खामंद अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक नहीं बरत सकता, वो दुनिया को क्या अखलाक सिखाएगा। चले आम आदमी घर में कुछ झगड़ा हो भी जाता है, सो मसला हो जाता है, तो वो दुनिया की जीनत नहीं बनती बात। मगर अगर ऐसा शख्स जिसे दुनिया जानती हो और वो अपनी बीवी से गंदा सलूक करे, ठीक है, फिर आप क्या कहेंगे। चलिए मिर्ज़ा ताहिर साहब और आपके जितने फॉलोअर हैं वो इस बात को याद रखें कि जो शख्स अपनी बीवी से अच्छा सलूक नहीं करता, वो दुनिया को क्या अच्छाई सिखाएगा। तो मैं भी आपको दिखाता हूँ कि आपके जो बाबा जी हैं, यानी मंगोली नबी हैं, वो अपनी बीवी के साथ कैसा सलूक करते थे, अपने बच्चों के साथ कैसा सलूक करते थे। तो मैं इंशाल्लाह आगे हवाला देता हूँ, आप ज़रा आगे मिर्ज़ा ताहिर साहब की मज़ीद बात सुनिए। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने इस सिलसिले में बहुत ही तफसील के साथ रोशनी डाली है। बार बार इस मौजू पर आपने लब भी खोले और कलम भी उठाया। अच्छा, मिर्ज़ा ताहिर से बुरा ना मनाइएगा, लब तो हम भी खोलेंगे, ठीक है, हम भी आवाम को बताएंगे। अगर आप बता सकते हैं तो रज़ाई भतीजा भी बताएगा और सरेआम लोगों को बताएगा। हाँ, ये मेरे ये दोस्तों पे, मेरे ख़त्म नबूवत के मुजाहिदों पे मुनहसर है कि वो इसको कितना आगे फैलाते हैं, कितना आगे लेके जाते हैं। क्या ये आपके घर तक वो पहुंचा सकते हैं? तो कोशिश ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह ताला हम कि हम लब भी खोलें, कलम नहीं उठाएंगे, हमारे तो लब भी काफ़ी हैं। चलिए बहरहाल आगे सुनते हैं आप क्या कहते हैं। और आपके जो मलफूजात में भी ये मजमून कसरत से मिलता है और आपकी तहरीरों में भी ये मजमून कसरत से मिलता है। अच्छा मिर्ज़ा ताहिर साहब, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि इनकी तहरीरों में भी ये मजमून कसरत से मिलता है और इनके मलफूजात में भी मिलता है, इनके बेटों की किताबों में भी मिलता है। और आपकी जो दादी लगती हैं, उम्मुल मोमिनीन भी लगती हैं, नुसरत जहाँ के लब खुलते हैं और उनसे भी कुछ फुलझड़ियाँ निकलती हैं, वो हम आपको दिखाएंगे। चलिए बहरहाल थोड़ा सा और आगे चलते हैं। लो फिर मिर्ज़ा इंजीनियर साहब संभालें, आगे चलते हैं ज़रा। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, दर हकीकत निकाह मर्द और औरत का बाहम एक मुआहदा है, बस कोशिश करो कि अपने मुआहदा में दगाबाज न ठहरो। देख लें मिर्ज़ा ताहिर साहब, अब आपने कहा कि अपने इस मुआहदे में दगाबाज ना ठहरो। अब आपने मुझ पर एतराज़ नहीं करना, मैंने आपकी किताबों से वाले देने, ठीक है, ये मेरे पास सामने लगी पड़ी हैं सारी। चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अल्लाह ताला कुरान शरीफ में फरमाता है, व आशिरूहुन्ना बिल मारूफ है, यानी अपनी बीवियों के साथ नेक सलूक करो, अपनी बीवियों के साथ नेक सलूक के साथ ज़िंदगी बसर करो। और हदीस में है खैरुकुम खैरुकुम लिअहलिही, और अरबईन में इसकी ये रिवायत यूँ बयान हुई है, खैरुकुम खैरुकुम बिअहलिही, यानी तुम में से अच्छा वही है जो अपनी बीवी से अच्छा है। अच्छा जी मिर्ज़ा ताहिर साहब, देखें कुरान हदीस को तो हम भी मानते हैं और दावा आपका भी यही है कि आप भी कुरान हदीस को मानते हैं। तो चले देखते हैं कि दगाबाज कौन ठहरता है। क्या आपके बड़े बाबा जी, आपके दादाजी, उन्होंने कुरान हदीस की बात मानी कि नहीं मानी? फिर फैसला आवाम करेगी कि क्या वो कुरान हदीस के मुताबिक चलने वाले थे या उसके खिलाफ चलने वाले थे। दोस्तों आप कहेंगे ये कैसा रज़ाई भतीजा है, क्या थोड़ा सा आगे चलते हैं। चलिए एक काफिला बानी जमात अहमदिया भी लेके दिल्ली गए थे, उसका भी हम आपको हवाल बयान करेंगे, मगर आपसे रिक्वेस्ट यही है थोड़ा सा मेरे साथ और चलिए। मैं इस तरह नहीं कहता आगे चल, ना ना, थोड़ा सा मेरे साथ आगे चलिए। अभी मिर्ज़ा ताहिर साहब की बाकी बात सुनते हैं, फिर इंशाल्लाह हम उनको बताते हैं
کہ آپ کے جو منگولی نبی ہے، آپ کے جو دادا جان ہے، وہ قرآن حدیث پہ عمل کرنے والے تھے کہ نہیں. تو چلے، اجازت ہے، چلیے. سو روحانی اور جسمانی طور پر اپنی بیویوں سے نیکی کرو، ان کے لیے دعا کرتے رہو اور طلاق سے پرہیز کرو، کیونکہ اچھا مرزا طاہر صاحب، لگتا ہے آپ نے بھی قادیانی کتب نہیں پڑھی. اب دیکھنا یہ بات کیا کہ آپ نے اپنے دادا جی کو، وہ کہتے ہیں نا پھنس گئی جان شکنجے اندر، اب آپ کے دادا جی نہیں بچ سکتے. اور ہمیں پتہ چل گیا کہ آپ نے ان کی کتابیں نہیں پڑھی، یا آپ نے جو مرزا غلام احمد قادیانی کے 2 نمبر بیٹے تھے، یعنی دوسرے نمبر والا بیٹا جسے ہم بشیر احمد ایم اے بھی کہتے ہیں، اس کی کتابیں نہیں پڑھی. پھر آپ نے اپنی ام المومنین، اپنی دادی صاحبہ، ان کی باتیں بھی نہیں سنی. چلے میں پیش کروں گا ضرور. تو تھوڑا سا دوستو اور آگے چلنا پڑے گا. یہاں اب اصل شروع ہو رہا ہے معاملہ طلاق کا. تو یہ اب مرزا طاہر صاحب کی بات آپ نے اچھی طرح سننی ہے. اس میں جو وہ کہہ رہے ہیں وہ توجہ سے سننا ہے. اگر وہ دگا باز کہتے ہیں، فراڈیا کہتے ہیں، جو بھی کہتے ہیں، ان پوائنٹ کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. کیونکہ نہایت بد خدا کے نزدیک وہ شخص ہے جو طلاق دینے میں جلدی کرتا ہے. جس کو خدا نے جوڑا ہے اس کو ایک گندے برتن کی طرح جلد مت توڑو. اچھا دوستو، آپ نے مرزا طاہر صاحب کی یہ بات یاد رکھنی ہے. کیا وہ کہتے ہیں نہایت بد وہ شخص ہے خدا کے سامنے، ٹھیک ہے، جو طلاق دینے میں جلدی کرتا ہے. جو جلدی کرتا ہے وہ کون ہے؟ نہایت بد وہ شخص ہے. اچھا دوسروں نے کہا ہے کہ جو اس میں جلدی کرتا ہے، جس کی انہوں نے مثال دی ہے، جس کو خدا نے جوڑا ہے اس کو گندے برتن کی طرح مت توڑو. یعنی بد بخت اسے کہا ہے اور ساتھ اسے گندے برتن کے ساتھ مثال دی ہے. کیا والا بتائیں؟ تھوڑا سا آگے چلنا پڑے گا. پھر ہم بتاتے ہیں نا کہ یہ بد بخت کون ہے، گندے برتن کی طرح جس نے اس کو توڑا ہے. ہمیں ان کو گھر تک چھوڑنا ہے. چلیے آگے چلتے ہیں. اور جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، اور یہ آپ کا ارشاد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد پر مبنی ہے کہ بہت ہی بد خدا کے نزدیک وہ شخص ہے جو طلاق میں جلدی کرتا ہے. اب دیکھیں نا میں کیا کروں، یہ ہے لاپرواہی کا نتیجہ. اگر قادیانی کو تو پڑھی ہوتی تو ایسا بیان نہ دیتے. پھر انہوں نے کہا کیا کہ بدبخت ہے وہ شخص جو طلاق میں جلدی کرتا ہے. نہایت بد خدا کے نزدیک وہ شخص ہے جو طلاق دینے میں جلدی کرتا ہے. پھر آپ فرماتے ہیں فحشاء کے سوا باقی تمام کج خلقیاں اور تلخیاں عورتوں کی برداشت کرنی چاہیے. اچھا دوستو، مرزا طاہر صاحب نے بڑی اہم بات کی. کہتے ہیں پھر آپ نے فرمایا، یعنی منگولی نبی نے فرمایا کہ فحشہ عورت کے سوا، ٹھیک ہے، باقی تمام کج خلقیاں، ان کی غلطیاں، ان کی کچھ باتیں اگر اور بھی ہوں تو وہ برداشت کرنی چاہیے. مگر کیا کہا کہ اگر وہ ذریۃ البغایا ہے تو پھر برداشت نہیں ہوتی. اگر وہ پروسٹیٹیوٹ ہے تب بھی برداشت نہیں ہوتی. اگر وہ گندی عورت ہے، بازاری عورت ہے، اگر وہ کسی قسم کے ایسے کام کرتی ہے تو وہ برداشت نہیں ہوتی. باقی اس کی غلطیاں معاف ہو جائیں گی. تو چلو ہم دیکھیں گے کہ یہ طلاق دینے کے اندر اگر کسی کو دی جاتی ہے تو اس کا سبب کیا ہے. کیا وہ عورت فاشا تھی؟ کیا وہ ذریۃ البغایا تھی؟ چلے پھر وہی تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. بس ختم ہونے والا ہے، پریشان نہیں ہونا انشاءاللہ. آگے پھر حوالے لگاتے ہیں ہم، اور پھر آپ ان حوالے کے ذریعے آپ نے یہ ساری باتیں نوٹ کرنی ہے کہ جو مرزا طاہر صاحب نے پیچھے کی ہیں. اور فرمایا ہمیں تو کمال بے شرمی معلوم ہوتی ہے کہ مرد ہو کر عورت سے جنگ کریں. ہم کو خدا نے مرد بنایا اور یہ در حقیقت ہم پر اتمام نعمت ہے. اس کا شکر، اس اتمام نعمت کا شکر یہ ہے کہ عورتوں سے لطف اور نرمی کا برتاؤ کریں. یہ کوئی مردوں والی صفات نہیں ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو یہ فرمایا ہے، ہمیں تو کمال بے شرمی معلوم ہوتی ہے کہ مرد ہو کر عورت سے جنگ کریں. اچھا دوستو، آپ نے دیکھا کہ آخر میں مرزا طاہر نے یہ کہا اور فرمایا، یعنی بانی جماعت احمدی نے فرمایا کہ ہمیں تو کمال بے شرمی معلوم ہوتی ہے. اب یہ شرم بھی آ رہی ہے کس کو؟ بانی جماعت احمدیہ کو. کس بات پہ؟ کہ مرد ہو کر عورت سے جنگ کرے. اب عورت سے جنگ نہیں کرنی چاہیے. آگے کہتے ہیں ہم کو خدا نے مرد بنایا ہے. کیا پتا ہے مرزا طاہر صاحب آپ کو کچھ عرصہ بیچ میں وہ کشتیوں کا والا ہے نا کہ 2 سال وہ کہتے ہیں مجھ پہ وہ حالت آ رہی، پھر وہ چلے. اس کے علاوہ بھی ہے وہ کچھ عرصہ وہ بنے رہے، وہ کیا کہتے ہیں بٹوین ہی اینڈ شی. حالانکہ جب ان پہ یہ وقت چل رہا تھا اسی وقت وہ اپنی شادی کرنے کے لیے بھی چلے گئے، اور یہ اس سے بڑی زیادتی ہے. تب تو شرم نہیں آئی.
کہ پلے کھ نہیں کہ چلا میں شادی کرنا. چلے وہ بھی حوال بیان کرتے ہیں, اس کو کمپلیٹ کر لیں. کہتے ہیں جی خدا نے ہمیں مرد بنایا, در حقیقت یہ ہم پر تمام نعمت ہے اس کا, اور شکر ہے کہ عورتوں سے لطف اور نرمی کا برتاؤ کرنا چاہیے. چلے دوستو, اب میں آپ سے کہوں گا کہ تھوڑا سا آگے نہیں چلتے, بلکہ ہم یہاں رک کے آپ کو حوالہ جات پیش کرتے ہیں. اب آپ نے ان میں جو میں نے پوائنٹ نوٹ کیے ہیں وہ ذرا غور فرمائیے گا. مرزا صاحب نے کہا ہے کہ جو طلاق میں جلدی کرتا ہے وہ خدا کے نزدیک نہایت بد انسان ہے, بد انسان ہے. دوسروں نے بات کی کہ گندے برتن کی طرح. تیسری پھر انہوں نے کہا بد انسان ہے خدا کے نزدیک. پھر آگے جا کے کہا کہ فحشہ عورتوں کے سوا, ٹھیک ہے, اگر کوئی فحشہ عورت ہو, کوئی وہ ذریۃ البغایا ہو, کوئی بازاری یعنی ایسی جو دھندا کرنے والی عورتیں ہوتی ہیں, تو وہ کہتے ہیں اگر ایسی ہو تو پھر فوری طلاق دے دینی چاہیے, باقی جو باتیں وہ برداشت کرنی چاہیے. پھر آگے کہتے ہیں ہمیں بے شرمی معلوم ہوتی ہے کہ عورت سے جنگ کرے. تو آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ بانی جماعت احمدیہ نے منگولوں کا جو نبی ہے, مغلوں کا جو نبی ہے, کیا اس نے بھی اس طلاق والے فعل میں کوئی جلدی دکھائی ہے, خود طلاق دی ہے, یا کسی کو طلاق دلوائی بھی ہے. تو چلیے حوالہ میں لگاتا ہوں, آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. یہ دیکھیے, یہ میرے پاس کتاب ہے سیرت المادی. میں نے کہا تھا نا کہ اگر مرزا طاہر صاحب نے کتابیں پڑھی ہوتی تو اس قسم کی باتیں نہ کرتے بلکہ پرہیز کرتے. یہ جی میرے پاس سیرت المہدی ہے جی, اس کا سکین میں آپ کے سامنے لگا دوں گا, بلکہ یوں کر کے آپ کو دکھاتا ہوں. اب اس کا جی یہ جدید ایڈیشن ہے, اور اس پہ جناب والی پیج نمبر ہے 26, اور جو ان کی روایت نمبر ہے وہ ہے 37. کہتے ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کر رہے ہیں, اور کہتے ہیں جی بیان کیا مجھ سے حضرت والدہ صاحبہ نے. والدہ صاحبہ کون؟ مرزا طاہر صاحب کی ام المومنین اور مرزا طاہر صاحب کی دادی صاحبہ, ٹھیک ہے. اب وہ کیا بیان کر رہی ہیں ذرا توجہ فرمائیے گا, کہ جب وہ حمدی بیگم کی شادی دوسری جگہ ہو گئی, ٹھیک ہے, اچھا, تو رشتہ داروں نے ان سے جو سلوک کیا اس کے آگے جو ہم اصل مدعے کی طرف آتے ہیں, تو حضرت صاحب نے مرزا سلطان احمد اور مرزا فضل احمد دونوں کو الگ الگ خط لکھے. یہ سلطان احمد اور فضل احمد مرزا قادیانی کی پہلی بیوی میں سے 2 بیٹے تھے, اور ان دونوں نے مرزا قادیانی کی زندگی میں, ایک تو فوت ہو گیا اس کی زندگی میں, اس نے نہیں مانا, اور مرزا قادیانی نے اس کا جنازہ بھی نہیں پڑھایا, ٹھیک ہے. دوسرا جو تھا اس نے بھی ساری زندگی مرزا قادیانی کو نہیں مانا. اچھا جی, اللہ کا خط لکھا کہ ان سب لوگوں نے میری مخالفت کی ہے, اب ان کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں ہے, یعنی محمدی بیگم کے جو رشتہ دار تھے, اور ان کے ساتھ اب ہماری قبریں بھی اکٹھی نہیں ہو سکتی. چلو ٹھیک ہے جی, تانڈا بنا کے کرنی ہے کی قبریں, تاڑیاں تو وکدیاں نے قبریں. اچھا جی, لہٰذا اب تم آخری فیصلہ کرو. اپنے بچوں کو کہہ رہے ہیں اب تم آخری فیصلہ کرو, اگر تم نے میرے ساتھ تعلق رکھنا ہے تو پھر ان سے قطع تعلق کرنا ہوگا, اور اگر ان سے تعلق رکھنا ہے تو پھر میرے ساتھ تمہارا کوئی تعلق نہیں رہ سکتا, میں اس صورت میں تم کو آگ کر دوں گا. چلے ویسے بتائیے گا کہ شریعت کے اندر اولاد کو آگ کیا جا سکتا ہے, اور خاص کر کے صرف شادی بیاہ کے معاملے میں. چلیے بر آگے چلتے ہیں. اچھا جی, والدہ صاحبہ نے فرمایا, یعنی میرا جو نصرت جہاں ام المومنین ہے قادیانی, اس نے فرمایا کہ مرزا سلطان احمد کا جواب آیا کہ مجھ پر تائی صاحبہ کے احسانات ہیں, میں ان سے قطع تعلق نہیں کر سکتا. مگر فضل احمد نے لکھا کہ میں تو آپ کے ساتھ ہی, میرا تو آپ کے ساتھ ہی تعلق ہے, ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. چلیں ٹھیک ہے, بیٹے نے لکھ دیا باپ کی بات مانتے ہوئے, جو مجبوری تھی, کوئی مسئلہ نہیں. حضرت صاحب نے جواب دیا کہ اگر یہ درست ہے تو اپنی بیوی بنت مرزا شیر علی کو, جو سخت مخالف تھی اور مرزا احمد بیگ کی بھانجی تھی, طلاق دے دو. اب کیا ہوا ہے, طلاق دے دو. اور جو طلاق میں جلدی کرتا ہے, مرزا طاہر صاحب کا بیان سنا ہے, وہ کیا کچھ ہے, میں پھر آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. وہ جی نہایت بد ہے خدا کے نزدیک, اور وہ گندے برتن کی طرح. پھر کہتا ہے نہایت بد ہے, پھر وہ کہتا ہے فحشہ عورتوں کے سوا. کیا یہ مرزا قادیانی کی جو بہو تھی یہ فحشہ عورت تھی؟ کہہ رہا باقی تلخیاں اس کی غلطیاں معاف کی جا سکتی ہیں اگر وہ فحشہ نہ ہو. اب قادیانی جو ہیں یہ ہمیں جواب دیں, خاص کر کے یہ رضی نعمانی, کہ یہ جو مرزا قادیانی کی بہو تھی کیا یہ فحشہ عورت تھی, یہ بد عورت تھی, یہ بازاری عورت تھی, کیا یہ جا کے کوٹھے پہ بیٹھتی تھی؟ اور اگر یہ ایسی تھی تو پھر مرزا صاحب نے اس سے اپنے بیٹے کی شادی کیوں کی؟ پھر تو مرزا صاحب بھی زد میں آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ لو پھر سنبھالو. چلیں بہرحال آگے چلتے ہیں جی. اب کہتے ہیں جی مرزا فضل احمد نے فوراً طلاق نامہ لکھ کر حضرت صاحب کے پاس روانہ کر دیا. یعنی بیٹے نے بات سنی تو اس نے کہا جی ابا جی نے کہا تھا ہوں طلاق دے دو, تو میں طلاق دینی. اور ابا جی کس میں طلاق دے رہے ہیں کہ ابا جی کا آگے رشتہ نہیں ہو رہا, ابا جی کا رشتہ نہیں ہو رہا, بیٹے کو طلاق دلوا دی. اور مرزا طاہر صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ حضرت مسیح موعود نے اپنی کتابوں میں یہ باتیں لکھی ہیں, وہ نہیں لکھی, یہ لکھی ہے. چلیے آگے بھی چلتے ہیں تھوڑا سا. اچھا یہ تو تھا نا بیٹے کی بیوی کو طلاق دلائی. اب یہ قادیانی بتائیں گے یہ عورت کون سی تھی. اچھا اس سے تھوڑا سا آگے چلیں, 1-2 صفحے. یہ صفحہ نمبر 26 تھا, یہ صفحہ نمبر 30 ہے. اب اس میں بھی سن لیے سٹوری آگے کیا چلتی ہے, پھر آپ فیصلہ کیجئے گا کہ جو سارے القابات مرزا طاہر صاحب نے دیے ہیں یہ اصل میں کس کو جاتے ہیں.
یہ ہے جی روایت نمبر 41 صفحہ نمبر 30. بیان کیا مجھ سے حضرت والدہ صاحبہ نے. لو جی یہ بھی مرزا طاہر صاحب آپ کی دادی صاحبہ بیان کر رہی ہیں. وہ دادی نو تے پڑھ لیندے. یہی میں کہتا ہوں کتابیں تمہاری وضاحتیں ہماری تبصرے ہمارے. سنیے آگے یہاں پہ کیا ہے. کہتے ہیں جی بیان کیا مجھ سے حضرت والدہ صاحبہ نے کہ حضرت مسیح موعود یعنی مرزا غلام قادیانی کو اوائل سے ہی مرزا فضل احمد کی والدہ سے، جن کو لوگ عام طور پر پھجے کی ماں کا، یہ تعلقی سی تھی، جس کی وجہ سے، حالانکہ شروع سے یہ وائل عمر میں تھی، 2 بچے پیدا کر لیے اور پھر بھی ابھی بے تعلقی تھی، جس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت صاحب کے رشتہ داروں کو دین سے سخت بے رغبتی تھی اور ان کا ان کی طرف میلان تھا اور اسی رنگ میں رنگین تھے. اس لیے حضرت مسیح موعود نے ان سے مباشرت ترک کر دی. یعنی مرزا غلام قادیانی نے اپنی پہلی بیوی سے مباشرت ترک کر دی. اگر یہ اتنا ہی دین سے بے رغبتی تھی، ایسے گندے لوگ تھے، تو مرزا صاحب آپ نے وہاں شادی کی کیوں؟ اگر آپ کی بیوی بھی اس قسم کی تھی تو شادی نہیں کرنی تھی. آپ کی جو شادی ہے 16-17 سال کی عمر میں ہوئی ہے، تو آپ کو پتا ہونا چاہیے عورت کس قسم کی ہے. مگر اس وقت تو آپ نے کہا جی آن دیو اور 2 بچے بھی کھڑکا دیتے. اس کے بعد آپ کو اب یہ لگ رہا ہے. چلیں مرل آگے چلتے ہیں، تبصرے ہم آگے پھر اور بھی کر لیں گے. مباشرت ترک ہوگی جی. ہاں آپ اخراجات وغیرہ باقاعدگی سے دیا کرتے تھے. والدہ صاحب نے فرمایا کہ میری شادی کے بعد حضرت صاحب نے انہیں کہلا بھیجا. یہ وہ پیریڈ میرا خیال آ رہا ہے کہ اس کے بعد جب مرزا صاحب لاک ڈاؤن لگا تو پھر مرزا صاحب نے ظاہر ہے لاک ڈاؤن لگا، مباشرت کرنی کیا تھی، آپ خود سمجھتے ہیں اس معاملے میں. تو بہرحال اب آگے چلتے ہیں. کیا کہتے ہیں جی، جب مرزا قادیانی نے دوسری شادی کر لی، ٹھیک ہے، محمدی بیگم کے ساتھ نہیں ہوئی، ترلے مارتے رہے، سارا کچھ کرتے رہے، نہیں ہوئی. مگر یہ نصرت جہاں بیگم سے جو شادی کی 1884 میں کی ہے انہوں نے، ٹھیک ہے، یہ یاد رکھیں 1884 کے اندر. اب آگے چلیے. اب اس وقت ابھی 1884 کے اندر محمدی بیگم کا معاملہ اتنا روج پہ نہیں تھا، مگر یہ بیان کر رہے ہیں ہوا کیا. اچھا جی، ہاں آپ اخراجات وغیرہ باقاعدہ دیا کرتے تھے. والدہ صاحب نے فرمایا کہ میری شادی کے بعد حضرت صاحب نے انہیں کہلا بھیجا کہ آج تک تو جس طرح ہوتا رہا، اب میں نے دوسری شادی کر لی ہے، اس لیے اب دونوں بیویوں میں برابری نہیں رکھوں گا تو میں گناہگار ہو جاؤں گا. جب دوسری شادی کی ہے تب نہیں پتا تھا آپ کو کہ آپ برابری نہیں رکھ سکتے، تب نہیں پتا تھا کہ لاک ڈاؤن ہے، تب تو جا کے آپ نے بس کہا ٹھیک ہے جیسے بھی ہے. چلیے بہرحال تھوڑا سا آگے چلتے ہیں مزید. ابھی کہہ رہے ہیں میں گناہگار ہو جاؤں گا. گناہگار تو پہلے ہی تھے، ابھی اور مزید ہوں گے مرزا طاہر صاحب کے بقول. اس لیے اب 2 باتیں ہیں. اب وہ 2 باتیں کون سی ہے یہ نکاح بشیرہ بتائے گا ہمیں. اپنی طرف سے ہم کچھ کہیں گے تو قادیانیوں کا جو اعتراض ہوگا، دیکھو جی رضائی بھتیجا سانو بدنام کرتا ہے، ہم کچھ نہیں کہیں گے، کتابیں تمہاری، اور پھر پڑھ کے ہم سنانے والے ہیں، آپ لوگوں نے پڑھنی نہیں ہے. اب 2 باتیں کون سی ہے وہ سن لیتے ہیں. اچھا جی، یا تو تم مجھ سے طلاق لے لو یا مجھے اپنے حقوق چھوڑ دو، میں تم کو خرچ دیے جاؤں گا. اب بانی جماعت احمدیہ مرزا طاہر صاحب کیا کہہ رہے ہیں، کتنا جھوٹ بول رہے ہیں. حضرت مسیح موعود کی تحریروں میں یہ ہے، ہمیں کیا ہے جی، نہایت بد شخص ہے جو بیوی کو طلاق دیتا ہے، طلاق دینے میں جلدی کرتا ہے. اب مرزا قادیانی کہہ رہا ہے اب 2 باتیں ہیں. وہ کون سی ہیں کہ مجھے اپنے حقوق چھوڑ دو یا مجھ سے طلاق لے لو. حقوق کون سے ہیں وہ تو پہلے ہی آپ نہیں ادا کر سکتے، ٹھیک ہے، اور خرچہ آپ کہہ رہے ہیں میں دیتا رہوں گا. اب اس کا جواب آپ کی بیوی نے دیا، مگر اس کے باوجود آپ نے طلاق دینے میں دیر نہیں لگائی. اور مرزا طاہر نے جو الزامات لگائے ہیں، جو باتیں کی ہیں، اس پہ آپ پورے فٹ اترتے ہیں. چلیے سنیے آگے. خرچ دیے جاؤں گا. انہوں نے کہلا بھیجا، یعنی جو اس کی پہلی بیوی ہے اس نے کہلا بھیجا کہ اب میں بڑھاپے میں کیا طلاق لوں گی. مرزا صاحب نے جب نصرت جہاں بیگم سے شادی کی ہے تو ان کی عمر تقریباً 55 سال کے قریب تھی. تو ظاہری بات ہے جو ان کی بیوی ہے پہلی، اس کی بھی عمر اتنی ہوگی تقریباً. تو اب وہ کہہ رہی ہے میں اب اس بڑھاپے میں کیا تنخواہ لوں گی. اور ویسے بھی آپ نے بڑا عرصہ پہلے ان سے مباشرت ترک کر دی ہے. تریاق القلوب کے اندر بھی اور بھی مکتوبات کے اندر بھی لکھا ہوا ہے کہ حرارت عزیزی بالکل کلعدم ہو گئی، نوز بکلی جاتا رہا، لاک ڈاؤن پکا. اچھا جی، انہوں نے کہلا بھیجا کہ بڑھاپے میں کیا طلاق لوں گی، بس مجھے خرچ ملتا رہے. 2 آپشن رکھی تھی، یا آپ نے طلاق لے لو یا مجھے اپنے حقوق چھوڑ دو. اس نے حقوق چھوڑ دیے، طلاق بھی چھوڑ دی. اس نے کہ بس مجھے خرچ دیتے رہو. ٹھیک ہے، کتنی شریف عورت تھی. اچھا جی آگے چلیے جی. والدہ صاحبہ فرماتی ہیں چنانچہ پھر ایسا ہی ہوتا رہا حتیٰ کہ محمدی بیگم کا سوال اٹھا. اب محمدی کا سوال اٹھا تو آپ کے رشتہ داروں نے مخالفت کر کے محمدی بیگم کا نکاح دوسری جگہ کرا دیا اور فضل احمد کی والدہ نے ان سے قطع تعلق نہ کیا. رشتہ دار تھے،
اور وہ بیوی کیسے قطع طلب کرتی؟ اس خاندان کے اندر اس کی پہلی جو بہو تھی جسے فضل دادی، وہ بھی اسی خاندان سے تھی، خود بھی یہ سارے ایک ہی کچا چٹھا تھا سارا. اچھا، بلکہ ان کے ساتھ رہیں، تب حضرت صاحب نے ان کو طلاق دے دی. اب یہاں حضرت صاحب نے اپنی ذاتی پہلی بیوی کو طلاق دے دی ہے. کہا یہ فاحشہ عورت تھی، حقوق بھی چھوڑ دیے اس نے کہا صرف خرچہ تھوڑا بہت ملتا رہے، میں اس بڑھاپے کی طلاق تیرے کو لاں گی. مگر مرزا صاحب نے کہا نہ، ازواجی حقوق بھی چھوڑ دیے، اس کے باوجود انصاف کی تسلی نہیں ہوئی اور انہوں نے اس کو طلاق نامہ ہاتھ میں پکڑا دیا. ٹھیک ہے، اب طلاق دی مرزا صاحب نے، کوئی اس میں ایسا عذر نہیں تھا. تو مرزا کیا کہتے ہیں مرزا طاہر صاحب کہ نہایت بد انسان ہے خدا کے سامنے جو طلاق دینے میں جلدی کرتا ہے، پھر اس کو گندے برتن کی طرح توڑتا ہے. پھر آگے انہوں نے کہا کہ وہ نہایت ہی بد شخص ہے اللہ کے نزدیک. پھر انہوں نے کہا کہ وہ فاحشہ عورت کے سوا. تو مرزا صاحب مجھے یہ بتائیے، آپ کے 2 بچوں کی ماں کیا یہ فاحشہ عورت تھی؟ کیا یہ زانی عورت تھی؟ ہم کچھ اس نے چھوڑ دیا، اس کے باوجود آپ نے اس کو طلاق دے دی. پھر کہتے ہیں جی، اور ہمیں تو کمال بے شرمی معلوم ہوتی ہے کہ مرد ہو کر عورت سے جنگ کرے. مرزا تو کہتے ہیں کمال بے شرمی، خالی بے شرمی نہیں، کمال بے شرمی. اب دوستو فیصلہ کیجئے کہ بے شرم کون ہے، کمال بے شرم کون ہے؟ منگولوں کے اندر، مغلوں کے اندر یہ جو آیا سو کال نبی بن کے، ٹھیک ہے. اب دیکھیں کتنی بے شرمی والی بات کی اس نے. تو بہرحال ایک واقعہ اور آپ کو ویسے بتا دیتا ہوں. چلیے دوستو، بہت معذرت کے ساتھ ویڈیو لمبی ہو گئی، انشاءاللہ کوشش کروں گا آئندہ سے چھوٹی ویڈیو بنا کے آپ کو پیش کروں. مگر کیا کروں، اب سارے حالات آپ کو نہ بتاؤں تو پھر مرزا طاہر کی ویڈیو کا مزہ نہیں آنا تھا. اب آپ اس میں دیکھ لیں کہ اس میں بدبخت برتن توڑنے والا، نہایت بے شرم آدمی، یہ سارے القابات آپ کس کو دیں گے؟ آپ نے مجھے کومنٹ کے اندر یہ بات ضرور بتانی ہے. بہت شکریہ، اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.